बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जुमला फेलिया यानी कि फेल माजी वाला जुमला फेलिया, उसमें ताकीद, नफी और सवाल एक पैदा करना। ये तीनों टॉपिक हमने जब जुमला इस्मिया पढ़ा था तो अलग अलग इसको टाइम दिया था। ताकीद के ऊपर अलहदा पढ़ा था, नफी के ऊपर अलहदा पढ़ा था, सवाल के ऊपर अलहदा। मगर यहाँ पर हम इकट्ठा ही करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा लेक्चर है। जिसको जुमला इस्मिया में ताकीद, नफी और सवाल पैदा करना आता है उसको तो ये ज्यादा आसान काम लगेगा जुमला फेलिया में। तो सबसे पहले जस्ट ये रिवाइज कर लेते हैं जुमला फेलिया की। ये मेन स्लाइड है जिससे आपको बहुत अच्छी तरह जो पता होनी चाहिए क्या है जुमला फेलिया। वो जुमला जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। कितने अज्जा होते हैं जुमला फेलिया के? 3 अज्जा होते हैं, जिसमें से 2 लाजमी है, एक फेल और फाइल। मफूल लाजमी नहीं होता, ज्यादातर आता है लेकिन कभी कभार नहीं भी आता, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन फेल और फाइल जब तक दोनों मौजूद ना हो जुमला फेलिया नहीं मुकम्मल हो सकता। तो फेल क्या है? जो काम हो रहा है वो फेल है। और फेल की 2 ही इकसाम हैं अरबी में, या तो फेल माजी है या फेल मुदारे। हमने अभी तक सिर्फ माजी पढ़ा है। फाइल जो है वो क्या होता है? काम को करने वाला शख्स या जो भी इसम काम कर रहा है वो फाइल कहलाता है। फाइल के बारे में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कि पहली बात, फाइल इसम होता है। दूसरी बात, फाइल हालत रफा में होता है। तीसरी बात, हर फेल का फाइल होना लाजमी है। फिर मफूल क्या चीज़ है? जिस पर काम किया जा रहा होता है वो मफूल कहलाता है। मफूल भी इसम होता है। मफूल की हालत जो है वो नसब में होती है और मफूल लाजमी जुज़्व नहीं है। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो फिर आप एक अच्छा सा जुमला फेलिया इजी सा बना सकते हैं। हमने बड़ी डिटेल से देख लिया था। फाइल रख कर मुख्तलिफ अंदाज में उसमें मुरक्कबात भी शामिल करके देखे। फिर हमने मफूल को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ा कि क्या क्या मफूल हो तो किस तरह से जुमला लिखा जाता है। आज हमने फेल माजी वाले जुमले में ताकीद पैदा करनी है। ताकीद क्या होती है? जोर पैदा करना, किसी बात पे जोर देना। फेल माजी वाले जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए कद या लक़द का इस्तेमाल किया जाता है। कितनी दफ़ा हम कुरान की आयत पढ़े होते हैं और उसमें ये हर आयत के स्टार्ट में ये चीज आ रही होती है, कद या फिर लक़द। समटाइम्स आप देखते हैं फ़क़द भी आया होता है, फ़क़द। ठीक है, तो लेकिन वो फा ज़बर फा जो है वो फिर के मानों में है, तो के मानों में है, पस के मानों में है। कद एक्चुअली जोर पैदा करने के लिए होता है। ठीक है, तो कद या लक़द का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कद का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फेल माजी में ताकीद के लिए अमूमन कद का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने नॉर्मल कोई किसी बात पे जोर देना है, यकीनन के मानों में या लाजमी के मानों में कोई बात करनी है, तो अमूमन फेल माजी के स्टार्ट में कद का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक बात अच्छी है कि फेल माजी में ताकीद पैदा करने के लिए हम कद लगाएं या लक़द लगाएं, आगे जुमले पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसम के मामले में हम देखते थे कि जब हम इन्ना का इजाफा करते हैं ताकीद के लिए, जोर पैदा करने के लिए, तो आगे कुछ चेंज होती थी, तब्दीली आती थी जुमले में। ठीक है, कुछ नसब में चला जाता था कुछ। इसी तरह हम जब नफी पैदा करते थे तब भी कुछ चीजें चेंज होती थी। यहाँ पे एक गुड पार्ट ये है कि फेल माजी वाले जुमले के अंदर अगर आप ताकीद पैदा कर रहे हैं तो जुमले के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ जुमले के शुरू में कद आ जाएगा। कद के इस्तेमाल से 2 तरह के काम होते हैं। एक तो ये कि ताकीद पैदा हो जाती है, या समटाइम्स जो सेंटेंस है उसका मफहूम इस तरह से पढ़ लिया जाता है कि जैसे माजी करीब में कोई काम हुआ हो। जैसे एक मैं कह रही हूँ ना, काम किया, पानी पिया। अब ये पिया तो कभी भी हो सकता है, काम किया कभी भी हो सकता है, मारा कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये ये काम हो चुका है, अगर मैं कहूँ सूरज तुलू हो चुका है, इसका क्या मतलब है? मैं आज की बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ कि ये काम तो अभी करीब में कहीं हो चुका है। हम इस तरह की हो चुका है वाली बात तब करते हैं जब हम करीब का कोई हवाला दे रहे होते हैं। तो समटाइम्स जुमलों में अगर आपने करीब का मफहूम पैदा करना है, या जिस तरह उर्दू में हम इस तरह से बात लिखते हैं कि ये काम हो गया है, हो चुका है तो माजी में ही हुआ है। लेकिन जब हम इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, तो इसका मतलब क्या होता है कि माजी करीब का हवाला दिया जा रहा है। इस मकसद के लिए भी जुमले में कद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
تو جیسے زید نے حامد کو مارا، سمپل ہماری ایک یہ اگزامپل ہم لے کے شروع سے چل رہے ہیں، تو ضربا زید حامدن، زید نے یقیناً حامد کو مارا، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قد ضربا زید حامدن، کچھ بھی چینج نہیں ہوا، صرف قد کا اضافہ ہو گیا، یقین کے ساتھ اب بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ زید حامد کو مار چکا ہے، یعنی کام ابھی ابھی ہو چکا ہے، اس کا بھی جو ترجمہ ہے وہ ایسے ہی ہوگا، قد ضرب زید حامدن، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ زید حامد کو مار چکا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرے تب بھی آپ قد لگائیں گے، ہے تو ماضی اور ایک قسم کا یہ مطلب جو کام ہم جب کہتے ہیں نا یہ کام ہو چکا ہے، ایکچولی یہ بھی تاکید ہی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ زور ہی پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ کام ہو گیا ہے، یقینی طور پہ یہ کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی ایک قسم کا دیکھا جائے تو یقین کا ہی پہلو ڈالا جا رہا ہے، تو زید نے یقیناً حامد کو مارا، زید حامد کو مار چکا ہے، دونوں کا ترجمہ سیم ہوگا۔ اچھا، اب لقد کب استعمال کیا جائے گا؟ فعل ماضی میں جب زیادہ تاکید پیدا کرنی ہے تو لقد کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لام زبر لا کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بھی آگے جملے پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس ہوگا کیا؟ لقد ضرب زید حامدن۔ اب ٹرانسلیشن آپ اسی طرح ہی کریں گے، زید نے حامد کو مارا، زید نے یقیناً حامد کو مارا، لیکن آپ جب عربی کو جانتے ہوں گے تو جب لقد کا لفظ آئے گا تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں ایکچولی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب ظاہر ترجمے میں آپ اس طرح تو نہیں لکھیں گے نا زید نے یقیناً حامد کو مارا، آپ لکھیں گے تو یہی کہ زید نے حامد کو مارا یا مار چکا یا یقیناً کا کام، لیکن آپ کو ذہن میں پتا ہوگا کہ ایکچولی یہاں بہت زیادہ یقین کے ساتھ تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا سا ٹاپک ہے فعل ماضی میں تاکید کا، قد کا اضافہ یا لقد کا اضافہ۔ فعل ماضی میں نفی، یہ بھی بہت آسان ہے، نفی پیدا کرنے کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے جملہ اسمیہ میں کیا دیکھا تھا؟ وہاں پہ بھی ماں کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن وہاں پہ ماں کے ساتھ جب تاکید کے ساتھ بات کی جاتی تھی تو پھر ماں کے ساتھ بی کا اضافہ بھی ہو سکتا تھا، وہاں پہ لا بھی کبھی کبھار لگایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لائی نفی جنس جو تھا، تو اس طرح سے فعل جملہ اسمیہ میں آپ کے پاس ملٹیپل آپشن سے، اور جب آپ وہاں پہ ماں یا لا یا جو بھی لگاتے ہیں تو اس سے پھر کیا ہوتا تھا؟ آگے جملے میں کوئی تبدیلی آتی تھی۔ یہاں پہ اگین گڈ نیوز ہے کہ ماں کا استعمال ہوگا لیکن کوئی تبدیلی جملے میں نہیں آئے گی، کوئی آگے اعرابی حالت چینج نہیں ہوگی، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا، جس طرح قد لگا دیا تھا اسی طرح ماں لگا دیں گے آرام سے، کچھ بھی نہیں اور ہوگا۔ زید نے حامد کو مارا، ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو نہیں مارا تو ما ضرب زید حامدن، ٹھیک ہے؟ یقیناً زید نے حامد کو نہیں مارا، اب یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو قد ما ضرب زید حامدن، ٹھیک ہو گیا نا؟ مطلب سمپل ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ کو جملہ فعلیہ بنانا آنا چاہیے، جب وہ آ گیا تو اس کے بعد اس میں تاکید کرنا یا نفی پیدا کرنا بہت آسان ہے، ماضی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تیسرا ٹاپک فعل ماضی میں سوال، اس کے لیے میں نے آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے ہنٹ، ریوائز لیکچر 29۔ وائی ریوائز لیکچر 29؟ کیونکہ لیکچر 29 میں ہم نے جملہ اسمیہ میں جب سوال پیدا کیا تھا تو وہاں میں نے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ ہر طرح کے سوال بتائے تھے، کیسے سوال ہوتے ہیں، کون کون سے اس میں الفاظ اور یا حروف یا اسماء استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی ایک ایگزامپل بھی کی تھی۔ بالکل وہی چیزیں ادھر بھی اپلائی ہوں گی، اور جملہ اسمیہ میں بھی جب آپ سوال لگاتے تھے تو کوئی چیز آگے نہیں تبدیل ہوتی تھی، یہاں بھی جب آپ سوال پیدا کریں گے جملے میں تو کوئی چیز نہیں تبدیل ہوگی اپنی جگہ سے، صرف سوالیہ وہ جو حرف یا لفظ ہے وہ آ جائے گا شروع میں، ٹھیک ہے؟ سوال پیدا کرنے کے لیے حروف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حروف استفہام کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوں گے، آپ جب کسی کو اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے تو لیکچر نمبر 29 کو ڈیٹیل سے سن لے، یہاں میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ حروف استفہام الف زبر آ یا حل ہیں، دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ایسے جملے میں آتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کیا زید نے حامد کو مارا؟ اب اس کا جواب آپ ہاں میں بھی دے سکتے ہیں، نہ میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ایکسپلینیشن دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ دو طرح سے لکھ سکتے ہیں، یا آپ لکھیں گے آ ضرب زید حامدن، یا پھر آپ لکھیں گے حل ضرب زید حامدن، یعنی کہ کیا کا مفہوم بیچ میں پیدا کر دے گا۔ اسماء استفہام وہ اسماء ہیں جو ایسے جملے میں آتے ہیں جن کے جواب میں تفصیل درکار ہو، یعنی ہاں یا نہ سے کام نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اگر کہوں کہ تم نے کھانے میں کیا کھایا تھا، اب اس کا جواب ہاں یا نہ تو نہیں ہوگا نا۔ میں اگر یہ کہوں گی تم نے کھانا کھایا تھا تب آپ ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ میں کہوں گی تم نے کھانے میں کیا کھایا تھا، اس کا جواب میں تفصیل ریکوائرڈ ہے۔ تو اس کے لیے ایسے سوال جس میں
پراپر تفصیل ریکوائرڈ ہو، ایسے سوالوں کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اسماء استفہام. یہ چیزیں ہم لیکچر 29 میں کور کر چکے ہیں. جیسے یہاں پہ سوال ہے کہ زید نے حامد کو کیا مارا. اب اس کا کیا ہوگا؟ ماذا ضرب زید حامدا. اب اس میں نے ایک چیز کا آپ کو سامنے اضافہ ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ماں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ماں نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ماں جو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں ایک ماں سوال کے لیے بھی، کیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فعل ماضی کے لیے ایک ذرا آسانی ہے کہ زیادہ تر جب ماں فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ زا کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ماذا. تو آپ پہچان لیں گے فوراً کہ یہ ایکچولی سوال ہے، یہاں نہیں کا مفہوم نہیں ہے. اگر میں کہتی ما ضرب زید حامدن تو اس کا مطلب ہوتا زید نے حامد کو نہیں مارا. لیکن جب میں کہہ رہی ہوں ماذا ضرب زید حامدن تو اب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب نہیں میں نہیں ہے، اس کا مطلب اب کیا میں چلا گیا. زید نے حامد کو کیا مارا. زید نے حامد کو کیوں مارا. لما ضرب زید حامدن، کیوں کا لفظ آ گیا. زید نے حامد کو کیسے مارا. کیف ضرب زید حامدن. وہی ہے سب سمپل رول. آپ کو حرف اور لفظ یاد ہونے چاہیے، کون سے حروف استفہام ہے، کون سے اسماء استفہام ہے. جیسا سوال آیا ہے ویسا وہاں پہ حرف یا لفظ لگا دیں آپ. ٹھیک ہے، یہ وہ اسماء استفہام کا چارٹ ہے. آپ کے ریفرنس کے لیے میں نے یاد دوبارہ پیسٹ کر دیا ہے. اگین اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو لیکچر نمبر 29 کو ریوزٹ کریں، اس کو پورا سنیں. آپ کو انشاءاللہ آپ کی ساری کنفیوژنز ختم ہو جائیں گی. صرف فرق یہ ہوگا کہ ان الفاظ کے آگے وہاں پہ جملہ اسمیہ تھا، اب یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. تو آج کا لیکچر اتنا ہی ہے. اب ہم صرف آ جاتے ہیں پریکٹس کے اوپر، اور اب ہم مکس پریکٹس کریں گے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق الارض. من خلق من کیوں؟ کس نے. کس نے کے لیے کیا تھا؟ من. ٹھیک ہے، خلق پیدا کرنے کا فعل ہے ماضی. الارض کیوں لکھا ہے؟ الارض کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ زمین نے پیدا نہیں کیا، زمین کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو زمین یہاں مفعول ہے. یہاں پر فائل کیا ہے؟ یہاں پر فائل ہی تو ڈسکور کرنا ہے، اسی لیے کس نے والا سوال آ گیا. من خلق الارض، کس نے زمین کو تخلیق کیا؟ زمین کو اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، میں نے یعنی کہ ایک سوال لکھا ہے اور آگے نیچے اس کا جواب لکھا ہے. اگر کوئی سوال کرے زمین کو کس نے پیدا کیا، من خلق الارض، جواب آئے گا زمین کو اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ الارض. ٹھیک ہے نا. اب خلق کے ساتھ آگے فائل آ گیا کہ کس نے پیدا کیا، جواب آ رہا ہے اللہ اور الارض. اب ایک سوال ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا؟ قرأت القرآن. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے ماں نہیں لگایا، کیا کے لیے؟ ما زا نہیں لگایا، الف زبر آ لگایا. یہاں میں حل بھی لگا سکتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس کا آنسر یس اور نو میں ہو سکتا ہے. کیا تم نے قرآن پڑھا؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہاں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا. اسی لیے یہاں سوال کیا بنا؟ قرأت القرآن. یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا حل قرأت القرآن. ٹھیک ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا؟ آپ جواب ہاں میں نے قرآن پڑھا. تو ہاں میں بھی جواب کافی تھا، لیکن آگے میں مزید جواب دینا چاہ رہی ہوں، تو یہ میری مرضی ہے. ہاں نعم میں نے قرآن پڑھا، قرأت القرآن. اب آپ یہ دیکھیں، قرأتا تو نے قرآن پڑھا، تو نے پڑھا، اور یہاں جواب میں کیا آ رہا ہے؟ قرأتو میں نے پڑھا. دیکھیں تبدیل کس طرح سے ہو رہا ہے. قرأتا میں فائل کون ہے؟ تو. قرأتو میں فائل کون ہے؟ میں. جواب دینے والا کہہ رہا ہے میں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. گائے کو کس نے ذبح کیا؟ من ذبح البقرہ. گائے کو کافر نے نہیں ذبح کیا. ما ذبح الکافر البقرہ. گائے کو یقیناً مسلمان نے ذبح کیا. قد ذبح المسلم البقرہ. اب یہ میں نے خود ہی کوسچن آنسرز بنا لیے. میں نے کہا چلو تھوڑا سا بیچ میں یقیناً کا بھی پہلو آ جائے، نہیں کا بھی آ جائے، کیونکہ آج کے ٹاپک میں تاکید بھی تھی، نفی بھی تھی. تو گائے کو کس نے ذبح کیا؟ گائے کو کافر نے ذبح نہیں کیا، گائے کو یقیناً مسلمان نے ذبح کیا. اس کا عربی کیا بنے گا؟ من ذبح البقرہ ما ذبح الکافر البقرہ قد ذبح المسلم البقرہ. ٹھیک ہے، اب پریکٹس قرآن سے ہم کر لیتے ہیں. بہت فیمس آیت سب کو پتا ہوتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ٹھیک ہے نا. یہ آیت کس کو نہیں پتا ہوتی؟ سب کو پتا ہوتی. سورہ 3 کی آیت ہے. سورہ 3 شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینی.
اب آپ اگر سامنے صورت رکھیں تو آپ اس کو بہت اچھے سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ واو زبر وا کے آگے اتینی، اتین جو ہے وہ جر کی حالت میں ہے، تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ واو قسمیاں لگا، قسم کھائی گئی ہے. وتینی قسم ہے انجیر کی، والزیتونی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینینی اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد کیا بات کی ہے؟ جو بات کی ہے اس میں بھی حالانکہ قسم اٹھا لینا ہی بڑی تاکید ہے، لیکن اللہ نے مزید فردر دو تاکیدیں پیدا کی. ایک قد نارمل تاکید، لا قد ڈبل تاکید، اور اس سے پیچھے چار طرح کی قسمیں. اس کا مطلب ہے جو بات اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں وہ ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ڈکلیئر کیا. اسی لیے اللہ نے قسمیں اٹھائیں. اس کے بعد اللہ نے لقد کا یہاں لفظ استعمال کیا. لقد کیوں لگا، انا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ یہ جملہ کیا تھا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کیسے ہے؟ خلق سے سٹارٹ ہو رہا ہے. خلقنا، ہم نے تخلیق کیا. لقد خلقنا الانسان. اب آپ ذرا لفظ بائی لفظ پڑھیں جس انداز سے آپ نے گرامر سیکھی ہے. لقد یقیناً، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، الانسان، الانسانہ کا زبر بتا رہا ہے کہ حالت نصب میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کیا آئے گا؟ انسان کو. انسان مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نے تخلیق کیا، فائل ہم تھا، ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے تخلیق کیا. آگے فی دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ فی کے آگے جو بھی چیز آئے گی حالت جر میں ہوگی، کیونکہ فی کیا ہے؟ فی سے جو جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ جو مرکب سٹارٹ ہو رہا ہے وہ مرکب جاری ہے. تو فی ہے میں، احسنی تقویم، بہترین ساخت. یقیناً ہم نے تخلیق کیا انسان کو بہترین ساخت میں. یہ آیت ہے اگلی والی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد کی آیت ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کدھر سے بات سٹارٹ کی؟ لقد یقیناً، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، الانسان انسان کو، فی میں، کبد، کبد کے آگے دیکھیں جر، کیونکہ فی تھا تو فی کے آگے حالت جر، فی کبد، مشقت میں. ہم ہر وقت بولتے ہیں نا میری زندگی میں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں، ہائے اللہ تھک گئی میں، او ہو میں تو. ہم ہمیشہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیز میں تھکتے ہیں، بہت تھکتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں مشکلیں کب ختم ہوں گی. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اچھا اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد شاید ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ کام ہو گیا زندگی میں تو ایسے آسانی آ جائے گی. لیکن جب ہم اس فیز سے نکل کے وہ کام کر کے اگلے فیز میں جاتے ہیں تو ہم پھر ایک نئی مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں تخلیق کیا ہے. تو جب اس کی ڈیسٹینی میں مشقت لکھ دی گئی ہے، اس کے بلڈ میں مشقت لکھ دی گئی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مشقت نہ ملے آپ کو. اسی لیے مشقت سے گھبرایا نہ کریں، اسی لیے ہر وقت رونے نہ رویا کریں. ہائے یہ ہو گیا، ہائے میں ماری گئی، ہائے میں مارا گیا. ہم تو بےچارے تھک گئے کام کر. سب تھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ تھک رہا ہے، کوئی کم تھک رہا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی جو ہے انسان پر، کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر آپ کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو کام نہیں کرتے اور ان کے بھی کام چلتے ہیں، یقین کریں، شکر ادا کریں، اللہ نے آپ میں وہ کیپیبلٹی رکھی تھی. آپ اگر ان لوگوں سے ملیں جو نہیں کام کرتے، وہ بھی تھکے ٹوٹے ہوں گے. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا زندگی میں کہ واہ واہ میں تو بڑی سکون میں ہوں. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں مشقت میں ہوں، میں مشکل میں ہوں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا لیول آف ڈیفیکلٹی، مطلب جو کام کرنے کا مشقت کا جو درجہ ہے وہ بہت فرق ہے. اس کے باوجود دوسرا جو کم کام کر رہا ہے وہ کیوں تھک رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہی نہیں تھی اتنا کام کرنے کی. تو وہ جو تھوڑی کیپیبلٹی تھی اس حساب سے وہ اپنی مشقت میں لگا ہوا ہے. جب آپ اس نظریے کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے نا، پھر یہ چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی کہ ہائے میں پریشان، میرے حالات یہ اور فلاں جو ہے وہ مزے میں ہے. کوئی بھی مزے میں نہیں ہے، سب مشقت میں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو انسان کو تخلیق ہی مشقت میں کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے کی کیپیبلٹی ڈیفرنٹ ہے. اب ایک عورت ہے، ایک عورت
جو ہے وہ بچہ جنتی ہے، جب اس حمل کے پروسیس سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ اتنی تکلیف 9 مہینے سہنے کے بعد بھی جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، کتنی تکلیف دہ چیز ہے. اب عورت شکوہ کرے مردوں کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، مرد یہ مرد وہ. اللہ نے مرد میں وہ کیپیبلٹی ڈالی ہی نہیں ہے، آپ میں ہی تو وہ رکھی ہے، اسی لیے تو آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے نا، آپ کو اس مشقت سے اللہ گزار رہا ہے، تو آپ میں وہ اللہ نے وہ پاور بھی رکھی ہے. مرد میں وہ پاور نہیں رکھی اللہ نے، مرد میں اور طرح کی پاور رکھی ہے جس کو عورتیں نہیں اوور کم کر سکتی. عورتیں جنگوں میں جا کے اس طریقے سے ہتھیار اٹھا کے اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ مسل پاور لگا کے نہیں لڑ سکتی، عورتیں نہیں کھڑی ہو سکتی، عورتیں اعصابی طور پہ جلدی شل ہو جاتی ہیں، جذبات ان کے حاوی ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں میں اور طرح کی اسٹرینتھس اللہ نے بہت رکھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر انسان کو اللہ نے اپنے حساب سے اس کے حساب سے اس کو مشقت میں ڈالا ہے، لیکن ڈالا ضرور ہے کیونکہ اللہ نے یہاں کیا کہہ دیا کہ تخلیق ہی اس کی اس طرح ہوئی ہے کہ وہ مشقت میں ہے. ٹھیک ہے. آگے جو آیت ہے یہ بھی بڑی فیمس آیت ہے، یہ سورہ شمس کی آیت ہے. اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، اور یقیناً فلاح پالی اس نے جس نے اپنے نفس کو جو ہے تزکیہ اس کا کیا. ٹھیک ہے. وہ والا میں نے یہاں کیوں اگزامپل میں ڈالا؟ کیونکہ وہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے افلحا، وہ بھی ماضی ہے، لیکن وہ اس کے روٹ لیٹرز ذرا فرق ہیں. وہ ہم ابھی کیونکہ 3 روٹ لیٹرز پڑھے ہیں نا، اسی لیے میں نے وہ چیز نہیں ایڈ کی. ٹھیک ہے. افلاح نہیں ایڈ کیا میں نے، یہ والی اگزامپل ایڈ کی ہے. وقد خواب من دساہا، یقیناً ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے دھنسا دیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو غلط کاموں میں پھنسا دیا وہ ناکام ہو گیا. یقیناً، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ شمس کی آیت تھی. مزید قرآن کی پریکٹس میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، پوری آیت میں نہیں پڑھی یہاں پہ، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اس میں جو ہائی لائٹ کیا میں نے پورشن وہ ہے قد علم کل اناس مشربہم. علمہ جو ہے وہ جان لینا ہے. علمہ جو ہے وہ فعل ماضی میں اس کا مطلب ہے جان لینا، جان لیا. تو قد، ویسے اگر ہم قد کو فوراً پڑھیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اسی طرح بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یقیناً علیما جان لیا، کلو اناسن ہر قبیلے نے، مشربہم اپنے، مشربہ کا مطلب ہے وہ جگہ جدھر سے پانی پیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانی جدھر سے آتا ہے، تو ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. تو یہ جو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایکچولی یہ اس معنوں میں آ گیا نا کہ جان لیا. آپ یقیناً لکھیں یا نہ لکھیں لیکن ایکچولی یہ ماضی قریب کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ہو چکا. جان لیا ہر قبیلے نے، اسی وقت جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی قریب کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یقیناً کے پیٹرن میں تو ویسے ہی میں نے بتایا تھا نا، جب ماضی قریب کی بات ہوتی ہے تو اس میں یقین کا پہلو تو ویسے ہی آ جاتا ہے. اسی لیے اکثر ترجمے کے اندر قد کے نیچے یقیناً کا لفظ اضافہ نہیں کیا گیا ہوتا، لیکن آپ کو اس میں یقین کا پہلو، جب آپ کو عربی سمجھ آ رہی ہوگی نا کہ قد یہاں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یقین دہانی تو ہے. قد سمع اللہ، سن لیا اللہ نے. یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت ہے، یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے بات. سن لی اللہ نے اس عورت کی بات. آگے ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ابھی آگے کی چیزیں ہم نے اس طرح نہیں پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے. سن لیا اللہ نے، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، یقیناً اللہ نے سن لیا، اللہ سن چکا. اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اللہ سن چکا. ٹھیک ہے. آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یقیناً اللہ نے سن لیا. آپ کو پتا ہے قد آ گیا تو اب اس میں یقین کا پہلو شامل ہو گیا، تاکید ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ پریکٹس قرآن سے بھی اور ویسے بھی کر لی ہم نے. اب یہ پریکٹس شیٹس ہیں، لاسٹ ٹائم میں نہیں شیئر کر سکی، میں بالکل بھول گئی تھی چیزیں. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پریکٹس شیٹس ہیں، یہ میں گروپ پہ بھی ڈال دوں گی، میں نے ادھر ویڈیو پہ بھی ڈال دی ہیں. ٹوٹل 25 سینٹنسز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس مختلف طرح کے فعل ماضی کے مختلف طرح کے صیغے استعمال ہو رہے ہوں گے، اور جس کے اندر آپ کے پاس تاکید بھی ہوگی، نفی بھی ہوگی، سوال بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 25 سینٹنسز آپ کریں پریکٹس. اور اس کے علاوہ ایک کام میں نے آج اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے پوری ایک شارٹ سی ڈکشنری بنائی ہے جس میں مختلف جو ہے آپ کو فعل ماضی کے میں نے لکھ کر دیے ہیں اور آگے ان کا مفہوم دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ بھی میں نے
ایک سلائڈ تیار کی ہے اس طرح کی میں، یہ فاعلہ کا پیٹرن کے حساب سے پھر فائلہ کا پیٹرن بھی اور فاؤلہ کا پیٹرن بھی میں تیار کر کے مختلف الفاظ آپ کے ساتھ آج شیئر کر دوں گی. اس کے اوپر میں ایک شارٹ ویڈیو بھی بنا دوں گی جس کے اندر یہ سارے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو اگر کوئی گروپ میں اگر شامل نہیں بھی ہے واٹس ایپ گروپ میں اور جو یوٹیوب سے پڑھ رہا ہے اس کو اگر کبھی فوراً الفاظ کا ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیں کہ بہت کامن جو یوز ہوتے ہیں فیل، ان کے حوالے سے کوئی مدد چاہیے ہو تو وہ چھوٹی شارٹ ویڈیو کھول کر اس کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمارے علم میں نفع بخش اضافہ فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.